अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 26 है, सूरह कौफ है, आयत नंबर 29 और रुकू नंबर 16 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा, उस दिन यानी क़यामत के दिन, नक़ूलु, हम कहेंगे, बे जहन्नम, वास्ते जहन्नम के, हल, क्या, इम्तलाअते, भर गई है तू, व तक़ूलु, और वो जहन्नम कहेगी, हल, क्या, मिम मज़ीद, और हैं, मज़ीद हैं। अल्लाह फरमाते हैं जब हम तमाम जहन्नमियों को जहन्नम में फेंक देंगे, जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर देंगे, तो हम जहन्नम से पूछेंगे कि क्या तेरा पेट भर गया है, तू भर गई है मुजरमों से? तो वो कहेगी, ऐ अल्लाह और ज़्यादा दो, मज़ीद मुझे दे दो, अभी मेरा पेट नहीं भरा। वो उज़लिफ़त, और करीब कर दी जाएगी, अल जन्नत, हकीकी जन्नत, लिल मुत्तकीन, वास्ते तमाम हकीकी परहेज़गारों के। जन्नत जो है ईमान वाले परहेज़गार लोगों के करीब कर दी जाएगी। गैर बईदिन, नहीं दूर होगी, जन्नत करीब कर दी जाएगी, दूर नहीं होगी ईमान वालों के लिए। हाज़ा, ये है, मा तुअदूना, जो तुम्हें वादा दिया जाता था। ए जन्नत वालों, परहेज़गारों, ईमान वालों, जिस जन्नत का तुम्हें दुनिया में वादा दिया जाता था कि तुम्हें अल्लाह ताला तुम्हारे खालिस ईमान और खालिस नेक अमलों की वजह से तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा, ये है वो वादा जो तुमसे किया जाता था जन्नत का, ये है वो जन्नत। बिकुल्ले, वास्ते हर एक वादा, तुम वादा दिए जाते थे, लिकुल्ले अव्वाबिन, वास्ते हर रुजू करने वाले, हफीज़, निगहबान, जो अल्लाह के दीन की निगहबानी करता था, अल्लाह की तरफ रुजू करता था, उसके लिए हमने वादा दिया था जन्नत का दुनिया में। तो ये है वो जन्नत। मन खाशियर रहमाना, जो शख्स डर गया रहमान से, बिल गैब, हकीकी छुप कर, वजा, और वो आया, बेकल्ब मुनीब, साथ दिल रुजू करने वाले के। जो शख्स दुनिया में रहते हुए रहमान से डर गया, बुरे कामों से जो है वो डरते हुए उनको छोड़ दिया, रहमान से डरते हुए छोड़ दिया कि मुझे कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह ज़रूर देख रहा है और अल्लाह मुझे इस बुरे काम की सज़ा देगा। तो जो शख्स अल्लाह से डरते हुए, रहमान से डरते हुए छुप कर भी जुर्म नहीं करता है कि मैं अल्लाह से नहीं छुप सकता, लोगों से तो छुप सकता हूँ, अल्लाह से नहीं छुप सकता, अल्लाह मुझे देख रहा है, और वो उस गुनाह को छोड़ देता है। और वजा बेकल्ब मुनीब, और आया वो साथ दिल रुजू करने वाले के, लौटने वाले के। वो क्या अगले जहान गया, दुनिया छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बनकर। उसने सारी ज़िंदगी जो है अल्लाह के आसमानी दीन की तरफ जाया, रुजू किया, उसने अल्लाह के दीन पर अमल किया, अल्लाह के आसमानी दीन पर अमल किया। अल्लाह की तरफ रुजू करने का मतलब अल्लाह के दीन, अल्लाह के हुक्मों फैसलों पर उसने ज़िंदगी गुजारी। और छुप कर भी जो है वो इसलिए गुनाह नहीं कर सका कि वो डरता था कि मैं अल्लाह से नहीं छुप सकता, अल्लाह मुझे देख रहा है और मुझे सज़ा देगा। ऐसा शख्स जो है वो जन्नत जो है का वादा उसके लिए किया गया है। उदखुलू, दाखिल हो जाओ, हाँ, इस जन्नत में, बेसलाम, इंसाफ, सलामती के। ऐ परहेज़गार ईमान वाले लोगों, अल्लाह की जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ।
جنت کے اندر امن اور سلامتی ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے ظلم اور زیادتی کا جو ہے کوئی کسی قسم کا بھی جو ہے خدشہ نہیں ہوگا۔ ذالک یوم الخلود، یہ ہے دن حقیقی ہمیشہ کا، یہ جنت میں جو ہے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے۔ لہم واسن، جنتیوں کے، ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، ولدینا، اور پاس ہمارے مزید اور زیادہ نعمتیں ہوں گی، ہمارے پاس جو ہے بہت زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ دنیا میں انسان جو ہے بہت کم نعمتیں جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، غریب تو بیچارہ بالکل ہی جو ہے محروم ہے، لیکن جنت کے اندر بہت وسیع نعمتیں ہوں گی جو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ عطا فرمائے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہلاک کی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، قوموں میں سے، ان لوگوں سے پہلے ہم نے کتنی قومیں جو ہے وہ ہلاک کی ہیں، تباہ کی ہیں۔ ہم، وہ لوگ، وہ قومیں، اشد، و زیادہ سخت تھے، منہم، ان لوگوں سے، بدشن، پکڑ کے اعتبار سے، وہ طاقت اور قوت کے لحاظ سے پہلی قومیں جو تھی بہت طاقتور تھی، بہت شدید تھیں، وہ بڑی طاقت اور قوت والے تھے، لیکن جب ہمارا عذاب آیا، ہلاکت آئی، تو وہ ہمارے عذاب کے سامنے ٹھہر نہ سکے، ہم نے ان کو جو ہے نہیں چھوڑا۔ بڑی طاقتوں والی تھیں، بڑی نعمتوں والی تھی، بڑی قوتوں والی قومیں تھیں، چونکہ انہوں نے ہمارے نافرمانی کی، بغاوت کی زمین پر رہتے ہوئے، اس لیے ہم نے طاقتور اور بڑی جو ہے زور آور قومیں جو ہے ہم نے تباہ کر کے رکھ دی۔ فَنَكَّبُوا، بس انہوں نے جو ہے وہ داخل ہو گئے، نقب کے معنی ہوتا ہے دیوار توڑ کر جو ہے اندر داخل ہونا، وہ زبردستی داخل ہو گئے، پھر بلاد، بیچ شہروں کے، نقب کے معنی ہوتا ہے دیوار توڑ کر اندر داخل ہونا، تو یہاں مراد ہے کہ وہ زبردستی داخل ہو گئے، البلاد، شہروں میں، وہ ایسی قوتیں تھیں کہ جو دوسرے لوگوں کے شہروں میں، ملکوں میں زبردستی داخل ہو جاتے تھے۔ جس طرح بدماش جو ہے امریکہ جو ہے 48 بدماشوں کو لے کر اپنا افغانستان میں داخل ہوا اور ان پر 20 سال تک بدماشی کی، اسلحہ چلایا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، بالآخر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ایمان والوں کا، اور وہ خود ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے۔ تو اس طرح وہ قومیں جو تھی بڑی طاقت اور قوت والی تھیں، اور وہ نقب لگا کر داخل ہوتے تھے، زبردستی داخل ہوتے تھے، پھر بلاد، بھی شہروں کے۔ حل من محیص، کیا ہے کوئی چھٹکارا؟ قیامت کے دن یہ بڑے بڑے بدماش ملک، فرعون، نمرود جو ہے، اور یہ امریکہ والے بدماش، اسرائیل جیسے، کیا یہ جو ہے قیامت کے دن سوچیں گے کیا ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے جہنم سے؟ ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے، لذکر، البتہ نصیحت ہے، لمن، واسطے اس شخص کے، کان ہے لہو، واسطے جس کے، قلب، دل، جس شخص کے سینے میں زندہ دل ہے، صاف شفاف دل ہے، خالص ایمان والا دل ہے، اس کے لیے ان قوموں کی ہلاکت جو ہے، طاقتور قوموں کی ہلاکت، ان کی بربادی کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے۔ امریکہ، اس کے 48 بدماشوں کی افغانستان میں ناکامی میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ ٹی وی کا ہر مرد اور ہر عورت اینکر جو تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ امریکہ سپر پاور، امریکہ سپر پاور، امریکہ سپر پاور، لیکن اللہ نے ثابت کر دیا کہ امریکہ نہیں سپر پاور، سپر پاور اللہ کی ذات ہے۔
لیکن پھر بھی ہمارا آج تک ایمان جو ہے وہ امریکہ پر ہی ہے۔ ہم نے اس ناکامی، بہت بڑی شکست جو ہے امریکہ کی، اس کے بدماشوں کی افغانستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن پھر بھی آج بھی ہم امریکہ سے ڈرتے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے حکم مانتے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ سپر پاور ہے۔ اللہ کو ہم نے سپر پاور نہیں سمجھا۔ ہم نے افغانستان کی امریکہ بدماش اور اس کے 48 بدماشوں کی بدماشی کی ناکامی سے ہم نے کچھ سبق حاصل نہیں کیا کہ یہ امریکہ اور اس کے بدماش سپر پاور نہیں ہے۔ سپر پاور اللہ کی ذات ہے، جس نے 20 سال تک افغانیوں کی حفاظت کی، اور بالآخر جو ہے ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور اس رعب اور خوف کی وجہ سے وہ چھوڑ کر خود ہی بھاگ گئے۔ اس سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، اس لیے کہ ہمارے سینے میں ایمان ہے ہی نہیں۔ ہم صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دلوں سے ہم ان کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کی غلامی کرتے ہیں، اسلام دشمنی کرتے ہیں۔ اس لیے ہم جو ہے ان کے غلام بن کر جو ہے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا ان بڑی طاقتوں کی ذلت سے، رسوائی سے، ناکامی سے۔ فرمایا ذالک ذکر ان فی ذالک، بے شک بیچ اس بات کے لا ذکر، البتہ نصیحت ہے، لمن واسع شخص کے کانا جو ہے، لہو واسع اس کے قلبن دل، جس کے سینے میں خالص ایمان والا دل ہے، اس کے لیے یہ بڑی قوموں کی، سابقہ قوموں کی، قوت اور طاقت والی قوموں کی بہت بڑی تباہی جو ہے، یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ ان امریکہ اور 48 بدماشوں نے جدید اسلحہ جو تھا وہ خوب چلایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی حفاظت فرمائی افغانیوں کی۔ او الق السما، یا ڈالا اس نے حقیقی کانوں کو، وہ شہید، اور وہ مشاہدہ کرنے والا ہے یا گواہی دینے والا ہے۔ جس شخص کے سینے میں خالص ایمان والا دل ہے، یا اس نے اپنے کان جو ہیں اللہ کی ذکر نصیحت کی طرف اپنے کان لگائے، اور وہ اس ذکر نصیحت پر گواہی دینے والا ہے کہ یہ اللہ کی طرف جو نصیحت آئی ہے قرآن پاک کی صورت میں، یہی حق ہے، یہی حقیقی سچ ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب یا کتابیں دنیا کی کوئی حق نہیں ہے، کوئی سچ نہیں ہے۔ جس شخص نے جو ہے اس قرآن کے بارے میں گواہی دی اور اس قرآن نصیحت جو ہے اس کی طرف اپنے کان لگائے، اور اس نے دل سے اس قرآن کی نصیحت کو جو ہے قبول کر لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے یہ دنیا کے بدماشوں، فرعونوں، نمرودوں، ابو جہلوں کی تباہی کے واقعات جو ہیں یہ بہت بڑی نصیحت ہیں کہ یہ جو ہے یہ سپر پاور نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے تمام آسمانوں کو، وَالْأَرْضَ تمام زمینوں کو، وَمَا اور جو مخلوق ہے، بینہما درمیان ان دونوں کے، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے۔ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو جتنی بھی مخلوق ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب وہ دن کتنے گھنٹوں کا تھا؟ دن جو ہے 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، دن جو ہے یہ وقت کی اکائی ہے، وہ 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب اللہ نے کن کہہ کر جو ہے ہر چیز پیدا کر لی ہے، تو کن جو ہے اس میں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے، اور زمین و آسمان اور اس کی دونوں کی مخلوق جو ہے اس کو 7 سیکنڈ لگے ہوں گے کن کہتے ہوئے۔ تو یہ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ دن جو ہے جو اللہ نے استعمال کیے ہیں تخلیق کے لیے وہ گھنٹوں پر مشتمل ہوں،
کیونکہ اللہ نے کن کہہ کر سب کچھ بنایا، اس لیے وہ ہمارے جس طرح ہمارے دن ہیں 12 14 گھنٹے کے، وہ اتنے نہیں ہو سکتے۔ دن جو ہے یہ وقت کی اکائی ہے، ایک حصہ ہے، اکائی ہے، جو وہ 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، دن گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 12 گھنٹے کا بھی، 14 گھنٹے کا بھی، 16 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو دن جو ہے اس کی مدت جو ہے یہ مختلف ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے آسمانوں اور زمینوں اور ان دونوں کے درمیان کی مخلوق کو 6 دنوں میں پیدا کیا، وما مسنا، اور نہیں چھوا ہم کو من لغوب، کسی تھکاوٹ نے۔ ان کو پیدا کرتے ہوئے ہم تھک نہیں گئے، ہم نے کن کہا سب کچھ پیدا کر دیا۔ فاصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر، علی ما، اوپر اس بات کے، یقولون، جو وہ کہتے ہیں، کافر منافق جو ہے آپ کے خلاف، آپ کے دین کے خلاف جو کچھ کہتے ہیں، اس پر آپ صبر کیجئے، برداشت کیجئے۔ وسبح، اور تسبیح بیان کیجئے، بحمد رب کا، ساتھ تعریفوں اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس، پہلے، قبل کے معنی پہلے، طلوع ہونے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، یعنی رات کے وقت بھی اپنے رب کی تعریفوں کی تسبیح کر، پاکیزگی بیان کر، قبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، یعنی دن، یعنی پورا دن رات ہر وقت جو ہے جب بھی تو فارغ ہو تو اپنے رب کی تعریفوں کی پاکیزگی تسبیح بیان کیا کر۔ اور 30ویں پارے میں ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو تو فارغ کے لیے جو ہے ادھر ادھر کے کام نہیں کرنے، اپنے رب کی طرف رجوع کرنی ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کر دو، ذکر اذکار شروع کر دو، تسبیح شروع کر دو، تعریفیں اللہ کی طرح شروع کر دو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت، فَسَبِّحْ، ہو پس تو تسبیح بیان کر اس اللہ کی، وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کی پشت پر، یعنی جب تو نماز، کوئی بھی نماز پڑھ لے اس کے بعد جو ہے تسبیح کیا کر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جو ہے جو نبی علیہ السلام نے تعداد فرمائی ہے سجدوں کے بعد، یہ نماز ختم ہونے، ہر نماز ختم ہونے کے بعد وہ تسبیحات پڑھا کر، رات کے وقت بھی اور سجدوں کی پشتوں پر، یعنی سجدوں کے ختم ہونے پر۔ بس اوسط میں، اور تو کان لگا کر سن، یوم، اس دن کو، یناد، بلائے گا، المناد، خاص بلانے والا، من مکان قریب، جگہ قریب سے۔ اس دن کے لیے اللہ کے قرآن کی باتیں غور سے سنا کر، قیامت کے دن کی باتیں غور سے سنا کر، تیرا دل نرم ہو، قیامت کے واقعات سن کر تیرے دل میں رب کا خوف پیدا ہو، تو ظلم و زیادتی کو چھوڑ دے، رب سے ڈرتے ہوئے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس زندگی کا میں نے حساب دینا ہے۔ اس دن کی باتیں، اس دن کے واقعات جو ہے ان کو غور سے سن، جس دن یناد، پکارے گا، آواز دے گا، المناد، خاص پکارنے والا، من مکان قریب، جگہ دور، جگہ قریب کی سے، میدان معاشر جو ہے ملک شام، فلسطین وغیرہ میں ہوگا، اور وہ اس کی آواز، پکارنے والی کی آواز اس طرح ہوگی جیسے بالکل ہمارے قریب سے ہی ہے، جو ہمیں جو ہے بلایا جا رہا ہے، اس میں کوئی دوری نہیں ہوگی، ہر شخص یہ سمجھے گا کہ یہ میرے قریب سے آواز آ رہی ہے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کر لی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے، تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اے میرے ابراہیم علیہ السلام، اس گھر کی زیارت کے لیے
ساری دنیا کو پکار، اذن اذان دے یعنی پکار. تو جو ان کی پکار جو تھی زمین کے آخری کونوں تک پہنچ گئی. مکہ کے اندر انہوں نے اذان دی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز پوری دوریوں تک جو ہے پہنچا دی. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میدان معاشر ملک شام فلسطین جو ہے وہاں میدان بنے گا، اور وہاں پکارنے والا جو ہے وہ پکارے گا، اور دنیا کے تمام کونوں سے لوگ جو ہے وہ یہی محسوس کریں گے کہ ہمارے قریب سے ہمیں بلایا جا رہا ہے، اور وہ دوڑتے ہوئے جب میدان معاشر کی طرف آئیں گے. فرمایا یوم، اس دن یسمعون، وہ سنیں گے، الصیحۃ، خاص چیخ کو، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے. جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ایک بگل بجے گا، ایک چیخ برپا ہوگی، قبریں پھٹیں گی. اللہ کے حکم سے جو ہے سب کے سب جسم تیار ہو جائیں گے، قبروں سے نکلیں گے. ذالک یوم الخروج، یہ دن ہے قبروں سے نکلنے کا. اس دن تمام قبروں والے جو ہیں، جب بگل بجے گا دوبارہ اٹھنے کا، تو اس وقت جو ہے سارے اس بگل کی چیخ کی وجہ سے قبریں پھٹ جائیں گی. اللہ کن کہیں گے، سب انسانوں کے جسم بن کر وہ قبروں سے نکل آئیں گے. انا، بے شک ہم، نحنو، ہم ہی، نحیی، ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت، اور ہم مارتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی زندوں کو مارتے ہیں. وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور طرف ہماری ہی حقیقی لوٹنا ہے. دنیا نے آنا ہمارے سامنے ہے حساب و کتاب کے لیے. جتنے مرضی انکار کر کے یہ ظلم کر لیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، جو مرضی کر لیں، انہوں نے ہمارے سامنے پیش لازمی ہونا ہے. اور ہم نے ان سے پوچھنا ہے کہ ہماری مخلوق پر تم نے ظلم کیوں کیے تھے، ہماری زمین اور ہماری جو ہے مخلوق پر تم نے ہمارے دشمنوں کافروں کی غلامی کیوں مسلط کی تھی، کافروں کے فتنے کیوں مسلط کیے تھے. جب ہم نے آسمان سے پاکیزہ عدل و انصاف، امن سلامتی والا دین اتارا تھا، تو تم نے ہمارے نبی کی پیروی کرتے ہوئے اس امن سلامتی اور امن جو ہے ان عدل و انصاف والے دین کو نافذ کیوں نہیں کیا تھا، پوچھیں گے ہم. اور جو ظلم ہو رہے ہیں کافروں کے فتنے کے مسلط ہونے کی وجہ سے، سب کا حساب دے گا اللہ تعالیٰ، اور ہر شخص کو سزا دے گا جو اس کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھا ہے. ووٹ دینے سے لے کر جو ہے آخر تک یہ سب جو ہے سزا پائیں گے. اللہ ان سے پوچھے گا کہ زمین میری تھی، مخلوق میری تھی، میرے نبی نے میری زمین اور میری مخلوق پر جو ہے میرا آسمانی دین نافذ کیا تھا. تم نے میرا اور میرے دین نبی کا کلمہ جو ہے یہ پڑھا تھا، کیا فائدہ پڑھنے کا؟ تم نے جو ہے کافروں کے فتنے کے لیے کلمہ پڑھا تھا، کافروں کا فتنہ مسلط کرتے تھے کلمہ پڑھ کر، میرا اور میرے نبی اور میرے دین کا کلمہ پڑھ کر. یہ پوچھ گچھ ہوگی، جتنی بدماشیاں ہو سکتی ہیں کر لیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ امتحان دے گا، حساب دے گا. یوم، اس دن، تشقق الارض، پھٹ جائے گی زمین، عنہم، ان سے، سراعاً، جلدی سے. اللہ کن کہیں گے، ہر قبر جو ہے وہ پھٹ جائے گی، اور اس میں سے جو بھی قبر کے اندر ہوں گے وہ سب کے سب نکل آئیں گے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک ایک قبر سے 70 بندے جو ہے وہ نکلیں گے. اور اس کی مثال سامنے رکھ لیں، مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ.
نبی علیہ السلام کے دور سے جو ہے یہ قبرستان جو ہے بار بار جو ہے ان قبروں میں جو ہے مرنے والوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ایک بندے کی علیحدہ علیحدہ قبر بنا کر پھر اس پر مزار بنا دیے گئے، نہیں، ایک طرف سے قبرستان کے ایک طرف سے شروع ہوتے ہیں دفن کرنے، دوسرے کنارے پر آتے ہیں، پھر جو اس کے بعد پھر جو ہے وہ جہاں سے شروع ہوئے تھے پھر وہیں سے شروع کر کے جو ہے دفن کرتے آتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہر بار جو ہے وہ مکمل کر کے پھر جو ہے شروع سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر قبر میں سے 70 آدمی نکلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تشقق الارض، اس دن پھٹ جائے گی زمین، عنہم ان سے، سران تیزی سے، صورت کے معنی تیزی، جلدی، زمین اللہ کن کہے گا فوراً زمین پھٹے گی، اور سب جو ہے قبروں والے تیار ہو کر جو ہے قبروں سے نکلیں گے اور میدان معاشر کی طرف بھاگیں گے۔ ذالک کا یہ حشر، جمع کرنا ہے، علینا اوپر ہمارے، یسیر آسان، ساری دنیا کے لوگوں کو میدان معاشر میں، ملک شام اور فلسطین کی سرزمین میں میدان معاشر بنے گا، اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام لوگوں کو جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ ذالک حشر، یہ جمع کرنا، علینا اوپر ہمارے، یسیر آسان ہے، نحن ہم عالم زیادہ جاننے والے ہیں، بما ساتھ اس کے یقولون جو وہ کہتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں کون کیا کہتا ہے، ہمارے دین ہمارے پیغمبر کے حق میں کہتا ہے یا خلاف کہتا ہے، جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ وما انت، اور نہیں ہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علیہم اوپر ان لوگوں کے، بجبار، جبر کرنے والے، آپ ان کو زبردستی جو ہے ایمان نہیں دے سکتے، زبردستی ان کو مسلمان نہیں بنا سکتے، آپ اللہ کی نصیحت کے ذریعے ان کو قائل کریں، نرمی سے ان کو سمجھائیں، نرمی سے ان کے دل جو ہے وہ قبول کریں گے، جبر سے کوئی قبول نہیں کرتا۔ یہ لوگوں کو قتل کرنا جبر سے، تو وہ لوگ جو ہے وہ مان تو نہیں لیتے، وہ ظلم کو ظلم ہی مانتے ہیں، جبر سے جو ہے کوئی بات منوائی نہیں جا سکتی۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ فرماتے ہیں اس خالص دین میں جبر نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، سینہ زوری نہیں ہے، اسلام کو قبول کروانے میں، کسی بات پر عمل کرنے اور کروانے میں زبردستی نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی زبردستی کسی سے نکاح نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی کسی کے گھر پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی زبردستی جو ہے کسی کو اپنے پیچھے نہیں لگا سکتا، کوئی زبردستی جو ہے کسی کی بدماشی کو قبول نہیں کر سکتا۔ فرمایا وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ان لوگوں کے جبار، جبر کرنے والے، زبردستی کرنے والے۔ فذکر، پس آپ نصیحت کیجئے، بالقرآن، ساتھ اس حقیقی قرآن کے، قرآن کی نصیحت لوگوں کو سناؤ۔ یہ مولویوں کی کتابیں جن کے اندر جھوٹے قصے، جھوٹی ولایتیں، من گھڑت جو ہے باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ نہ سناؤ، اللہ کے قرآن کے ساتھ نصیحت کرو لوگوں کو۔ فذکر، پس آپ نصیحت کریں، بالقرآن، ساتھ حقیقی قرآن کے۔ یہ لفظ قرآن کے سامنے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کے لفظ ہیں، کہ آپ نصیحت کیجئے بالقرآن، ساتھ حقیقی قرآن کے، اصلی قرآن جو آسمان سے اترا ہے، اس کی باتوں کے ساتھ جو ہے لوگوں کو جو ہے نصیحت کیجئے، بھلائی کیجئے، خیر خواہی کیجئے۔ نصیحت کے معنی تھا خیر خواہی، بھلائی چاہنا، بھلائی کرنا، لوگوں کی بھلائی کریں اس قرآن کی نصیحت کے ذریعے۔ ان لوگوں کو نصیحت کیجئے، یہ خوف ہو جو ڈرتے ہیں
وعیدی میرے وعدے سے، جو میرے قیامت کے حساب و کتاب کے وعدے سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے قرآن کے حکم اور فیصلوں کو مان کر وہ کافروں کے فتنے چھوڑ دیتے ہیں، کافروں کی غلامیاں چھوڑ دیتے ہیں، کافروں کی بدماشیاں چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ قرآن کے ذریعے آپ جو ہے ان کو نصیحت کریں، جن کے دل میں میرے قیامت کے وعدے کا خوف ہے، ڈر ہے، جو ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اللہ ہمیں اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھے گا کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا تھا اور فلاں کیوں نہیں کیا تھا، یہ حساب ہوگا۔ تو اس دن سے ڈرنا جو ہے، یہ ڈر سکتے ہیں وہی لوگ جو اللہ کے قرآن کی نصیحت کو سنتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، نہ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، تو ان کا آپ جو ہے وہ اندازہ لگا لیں کہ پھر وہ جو ہے قرآن کو چھوڑ کر کدھر جا چکے ہیں۔ تو جی میں دوبارہ پڑھ دوں آیت نمبر 29 کے بعد، 29 کے بعد، یوم اس دن نقول، یعنی قیامت کے دن، نقول ہم کہیں گے جہنم، آواز سے جہنم کے، حل کیا امتلاتے تو بھر گئی ہے۔ جب ہم سب مجرموں کو جہنم میں ڈال دیں گے تو ہم جہنم سے پوچھیں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے جہنم کیا تیرا پیٹ بھر گیا ہے؟ وَتَقُولُ، اور وہ جہنم کہے گی، حل کیا میں سے مزید، اور زیادہ، یا اللہ جی کیا اور زیادہ ہے؟ ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، اور زیادہ ہے تو مجھے دے دو، ابھی میرا پیٹ جو ہے وہ نہیں بھرا۔ وَأُزْلِفَتْ، اور قریب کر دی جائے گی، الجنت، حقیقی جنت، للمتقین، آواز سے تمام پرہیزگاروں کے، لوگوں کو جو ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی لمبا چوڑا سفر نہیں کرنا پڑے گا، بالکل قریب جو ہے جنت ہوگی سب کے۔ بِكُلِّ واسع، ہر اوابن، جھکنے رجوع کرنے والے کے، حفیظ، اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کے لیے، جو ہے دل متقین، ساری وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، اور قریب کر دی جائے گی حقیقی جنت، للمتقین، آواز سے تمام حقیقی پرہیزگاروں کے، غیر بعید، نہیں بعید ہوگی، نہیں دور ہوگی، حاذا، یہ ہے، ما، جو توعدون، تم وعدہ دیے جاتے تھے، یہ ہے وہ جنت، ایمان والو، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے لِكُلِّ اواب، واسطے ہر رجوع کرنے والے، حفیظ، نگہبانی کرنے والے، حفظ کرنے والے، یاد کرنے والے، اللہ کی نصیحتوں کو یاد کرنے والے، اللہ کے حکم و فیصلوں کی طرف اوابن، رجوع کرنے والوں کے لیے اس جنت کا وعدہ دیا گیا تھا، یہ ہے وہ جنت۔ من خشی الرحمن، جو بھی ڈر گیا حقیقی رحمان سے، بالغیب، حقیقی چھپ کر، جس شخص نے چھپ کر بھی جرم نہیں کیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اندھیرے میں، زمین کی تہوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اللہ ضرور دیکھ رہا ہے، جو اس اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے چھپ کر بھی گناہ نہیں کرتا ہے، وَجَاءَ بِالْقَلْبِ، اور وہ آیا ساتھ دل منیب، رجوع کرنے والے کے، وہ اس کا دل اللہ کی باتوں کی طرف، اللہ کی نصیحتوں کی طرف، اللہ کے حکم و فیصلوں کی طرف لوٹنے والا ہے، تو ایسا شخص جو ہے اس کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ جو رحمان سے ڈر گیا، چھپ کر بھی جرم نہ کیا، اور جو رجوع کرنے والے، رحمان کی نصیحتوں، حکم و فیصلوں کی طرف منیب، رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا، اس کے لیے جو ہے جنت ہے۔ فرمایا ادخلوها،
اللہ فرمائیں گے داخل ہو جو اس جنت میں بے سلام انصاف سلامتی کے، ذالک یہ یوم الخلود دن ہے حقیقی ہمیشہ رہنے کا، لہم واسطے ان کے ما جو یشاءون وہ چاہیں گے، جنتی جو چاہیں گے ان کا دل جو چاہے گا ان کو دیا جائے گا، فیہا بیچ ان جنتوں کے، ولدینا اور پاس ہمارے مزید زیادہ نعمتیں بھی ہوں گی۔ جو دنیا میں تم نعمتیں دیکھ رہے ہو اس کے علاوہ بھی ہم تمہیں نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہلاک کی ہم نے قبلہم ان لوگوں سے پہلے، من قرن قوموں میں سے، ہم جو اشد و زیادہ سخت تھیں، منہم ان لوگوں سے بدشن پکڑ کے اعتبار سے، پہلی قوموں جو اپنی پکڑ کے لحاظ سے موجودہ لوگوں سے زیادہ طاقتور اور قوت والے تھے، ان کو ہم نے ہلاک کیا۔ فَنَكَّبُوا بس انہوں نے نقم لگائی، وہ زبردستی گھس گئے فی البلاد بیچ شہروں کے، وہ اتنے طاقتور اور بدماش تھے کہ دوسروں کے ملکوں میں علاقوں میں وہ زبردستی گھس جانے والے تھے۔ جس طرح آج میں نے مثال دی ہے افغانستان کی، اس طرح جو ہے ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس طرح فلسطین اور ملک شام کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری بدماشیاں جو ہے ان کے پیچھے یہودی اور اس کا ایجنٹ ہے، کلمہ پڑھنے والے منافق ہیں جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو ملک شام والوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو ایران کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو افغانستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کافر اور منافق دونوں ہیں۔ فرمایا فَنَكَّبُوا پس انہوں نے نقم لگائی، انہوں نے حد توڑی، نقب کے معنی دیوار توڑنا، انہوں نے ملکوں کی حدود توڑیں، فی البلاد اور حدود توڑ کر جو ہے دوسرے کے ملکوں میں وہ داخل ہو گئے۔ حل من محیص کیا ہے کوئی چھٹکارے کی جگہ، کوئی ہماری نجات ہو سکتی ہے اللہ کی رضا سے؟ قیامت کے دن یہ بدماش جو ہے وہ کہیں گے جہنم کو دیکھ کر، کیا ہے کوئی ہمارے لیے بھاگنا، اس جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا؟ ان فی ذالک بے شک بیچ اس بات کے، لذکر البتہ نصیحت ہے، لمن واسطے ان لوگوں کے، کانا جو ہے لہو واسطے ان کے، قلب دل۔ یہ پہلی قوموں کی ہلاکت جو ہم نے ان کو ہلاک کیا، بڑی طاقتوں قوتوں والے تھے، ان کی ہلاکت جو ہے وہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے سینوں میں خالص ایمان والے دل ہیں، او القسما یا جو لوگ ڈالتے ہیں کانوں کو، یعنی کانوں سے وہ سنتے ہیں اللہ کی نصیحت کو، وہ شہید اور وہ اللہ کی نصیحتوں پر، قرآن پر، اس کے حکموں فیصلوں پر گواہی دینے والے ہیں۔ وہ صرف سنتے نہیں، آگے لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ سچا دین جو ہے وہ صرف قرآن ہے۔ قرآن کے مقابلے میں جتنے جھوٹے دین اور مذاہب بنے ہیں یہ حق نہیں ہے، یہ آسمان سے اترنے والے نہیں ہے۔ حق وہ ہے جو آسمان سے اترا ہے اور جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے، وہ ہے حق۔ جو لوگوں نے کتابیں لکھ لی ہیں، مذاہب بنا دیے ہیں، وہ حقیقی سچ نہیں ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ثبوت دے رہا ہوں، قرآن پاک میں آیت ہے، ایک سے زیادہ جگہوں پر آیت ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں الحق من ربک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ جو رب نے آسمان سے اتارا ہے وہ حقیقی سچ ہے، جو لوگوں نے کتابیں لکھنی ہیں فرقوں کی وہ حقیقی سچ نہیں ہے۔ اس بات کی جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا آسمانی قرآن جو ہے وہ حقیقی سچ ہے۔ فرمایا جو لوگ جن کے سینوں میں خالص ایمان والے دل ہیں،
اور وہ اپنی اللہ کی نصیحتوں قرآن پاک کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں، السمع وہو شہید، اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ حقیقی سچ ہے۔ یہ لوگ جو ہیں جن کے لیے جو ہے اللہ کا دین جو ہے وہ نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق خلقنا پیدا کیا ہم نے السماوات تمام آسمانوں کو، والارض تمام زمینوں کو، وما اور جو مخلوق بینہما درمیان ان دونوں ان زمینوں آسمانوں کے ہے، یہ سب کے سب مخلوق اور زمین آسمان ہم نے پیدا کیے فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے۔ ستہ کے معنی 6، ایام کے معنی دن۔ وما مسنا اور نہیں چھوا ہم کو من لغوب کسی تھکاوٹ نے۔ ہم نے زمین و آسمان پیدا کیے، ان کے درمیان جو بھی مخلوق ہے ہم نے پیدا کی، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ فاصبر پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبر کر، علی ما اوپر اس چیز کے یقولون جو وہ کہتے ہیں، یہ کافر منافق مشرک جو اسلام کے خلاف باتیں کہتے ہیں، من گھٹ پر جھوٹ کہتے ہیں، اللہ کے آسمانی دین کی دشمنی نبھاتے ہیں، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر ان کی باتوں پر آپ جو ہے جو بھی یہ کہیں اس پر آپ صبر کریں۔ ان کے ساتھ جھگڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، خاموش رہنا ہے۔ اور سب اور آپ تسبیح بیان کیے بے حمد ساتھ تعریفوں رب کا، اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ پاکیزہ کلمات جو ہے اپنی زبان سے کہیں۔ قبل طلوع الشمس سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، و قبل الغروب اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، رات دن جب بھی وقت ہو اللہ کی تسبیحات بیان کیا کرو، اللہ کی تعریفیں بیان کیا کرو۔ ومن اللیل اور حقیقی رات کے وقت، فسبح ہو پس آپ تسبیح کریں اس اللہ کی، وادبار السجود اور پشتوں پر تمام سجدوں کے بعد، جب سجدے ختم ہو جائیں، نماز ختم ہو جائیں، سلام پھیرنے دائیں بائیں، پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں۔ جو نماز کے بعد نبی علیہ السلام نے ذکر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 کلمات فرمائے ہیں، وہ ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ وَاسْتَمِعْ اور غور سے سنیے، یوما اس دن کو، یناد پکارے گا، المناد خاص پکارنے والا، من مکان قریب جگہ قریب سے، جب میدان معاشر قائم ہوگا، پوری زمین جو ہے بالکل چٹیل ہوگی، کوئی عمارت نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی گڑھا نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، ساری زمین بالکل ہموار ہوگی۔ اور میدان معاشر جو ہے ملک شام فلسطین کے علاقے میں جو میدان معاشر بنے گا، وہاں سے پکارنے والا دنیا کے لوگوں کو پکارے گا، اور ساری دنیا کے لوگ جو ہے اللہ کے کن کہنے پر قبریں پھٹیں گی، زندہ ہو کر جو ہے میدان معاشر کی طرف ہر شخص دوڑ رہا ہوگا، ہر عورت، ہر مرد، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ دوڑ رہے ہوں گے، میدان معاشر میں پہنچ جائیں گے، وہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہاں حاضری لازم ہے۔ فرمایا وہ جگہ جو ہے جہاں میدان معاشر سے پکارا جائے گا، ہر شخص کے لیے وہ پکار جو ہے بالکل قریب سے محسوس ہو رہی ہوگی۔ وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا مجھے سمجھ نہیں آئے گی کیا اعلان ہوا ہے، نہیں، ہر شخص کے بالکل قریب سے آواز جو ہے وہ سنائی دی جائے گی۔ فرمایا یوم اس دن، قیامت کے دن، یسمعون وہ سنیں گے، الصیحۃ خاص چیخ کو، جب قبروں سے دوبارہ پیدا کرنے کے لیے بگل بجے گا تو ایک خاص چیخ پیدا ہوگی، بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے، وہ چیخ جو ہے وہ حقیقی سچ ہے، وہ برپا ہوگی۔ ذالک یوم الخروج، یہ ہے دن حقیقی نکلنے کا،
جب دوسرا بگل بجے گا تو یہ دن قبروں سے نکلنے کا ہوگا، چیخ برپا ہوگی، اللہ کن کہیں گے، ہر شخص قبر سے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر جو ہے دوڑ رہا ہوگا میدان معاشر کی طرف۔ انا بے شک ہم، نحنو ہم ہی، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور ہم ہی مارتے ہیں۔ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کہا ہے۔ انا کے معنی بے شک ہم، نحنو ہم ہی 2 دفعہ، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیت اور ہم ہی مارتے ہیں۔ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، کوئی کسی کو زندہ رکھ نہیں سکتا، بچا نہیں سکتا، زندگی نہیں دے سکتا، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، کوئی کسی کو زندہ نہیں رکھ سکتا اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو مارنا ہے۔ اور ساری دنیا کے لوگ کسی کو موت سے بچانا چاہے تو بچ نہیں سکتا، اس پر موت آ کے رہے گی۔ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور طرف ہماری ہی حقیقی لوٹنا ہے۔ یوم، اس دن یعنی قیامت کے دن، تشقق الارض، پھٹ جائے گی یہ زمین، عنہم ان لوگوں سے، سراعاً تیزی سے، بڑی جلدی سے زمین پھٹے گی۔ اللہ کن کہیں گے، کن کہتے ہی تمام قبریں پھٹ جائیں گی، اور اللہ کے حکم سے تمام لوگ جو مٹی بن چکے ہوں گے وہ پورے مکمل جسم لے کر جو ہے وہ نکلیں گے اور میدان معاشر کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے۔ ذالک حشر، یہ جمع کرنا ہے، علینا اوپر ہمارے، یسیر آسان، یہ قبروں سے نکال کر دوبارہ زندہ کر کے ان کو میدان معاشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم کن کہیں گے، کن کہیں گے، قبروں میں سب جو مٹی ہو چکے ہیں ان کے جسم تیار ہوں گے، قبریں پھٹیں گی اور وہ باہر آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے لیے آسان ہے بالکل۔ نحن، ہم، عالم، زیادہ جاننے والے ہیں، بما، ساتھ اس بات کے، یقولون، جو وہ کافر مشرک منافق کہتے ہیں۔ کافر مشرک ہمارے نافرمان منافق جو کچھ ہمارے پیغمبر، ہمارے دین، ہمارے خلاف جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم، اور نہیں ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ان لوگوں کے، بجبارن، جبر کرنے والے، آپ کسی کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروا سکتے، زبردستی اس کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے اسلام کا۔ آپ نصیحت کریں، کسی کا دل قبول کرے تو کر لے، لیکن آپ جو ہے یہ زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ کافر بکواس کرتے ہیں کہ جی اسلام تو جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، لوگوں کو تلوار سے ڈرا کر جو ہے ان کو ایمان دیا گیا۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو انڈیا کے ہیں، ان کے ایک مجمع میں اس طرح ایک شخص نے دعویٰ کیا مائک پر آ کر، تو انہوں نے کہا کہ اگر تلوار سے مسلمان بنائے گئے زبردستی تو پھر آپ زندہ کیسے بچ گئے؟ آپ پر تلوار کیوں نہیں چلی؟ تم زندہ کیسے بچ گئے؟ تو یہ سب جھوٹ ہے کافروں کا کہ اسلام تلوار سے جو ہے پھیلنا، بالکل 100% جھوٹ ہے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ کافر کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے۔ اور دیکھیے آپ آج کل کے حالات جو ہے انڈیا کے، ہندو جو ہے وہ اسلام کی حمایت کر رہے ہیں، عورتیں، مرد۔ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہم آئی لو محمد کہتے ہیں، جس نے ہمارے خلاف مقدمہ کرنا کر لے جا کر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہندو ہیں لیکن سر عام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، عورتیں، مرد ان کے، کہ ہم آئی لو محمد کہتے ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جس نے ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرنا میں شک کر لے جا کے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم قربانی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے
جب کلمہ پڑھنے والے اللہ کے دین کے ساتھ منافقت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان منافقوں کو چھوڑ کر کافروں سے اپنے دین کی جو ہے وہ خدمت لے لیتے ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، ان چیزوں کو اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر جو ہے وہ سن کر دیکھیں، ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ ہندو مرد اور ہندو عورتیں اسلام کے دلائل دے رہی ہیں، اور ہندوؤں کے خلاف جو ہے جو وہ بدماشیاں کرتے ہیں سر عام ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں ہندوستانیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ کافروں کے سینے کھول دیتا ہے اپنے دین کے داخل کرنے کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو ان کی زبان سے حق جو ہے وہ جاری کروا دیتا ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے والے منافقت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے تو اللہ قادر مطلق ہے کہ وہ اس دین کو کافروں کی زبانوں سے جو ہے وہ جاری کرتے ہیں، اور لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور یہ آئی لو جو ہے محمد والا جلوس جو ہے پورے انڈیا کے اندر جو ہے وہ پھیل گئے ہیں، اور مسلمان تو علیحدہ ہے۔ یعنی حیرانگی کی بات ہی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ وکالت کر رہی ہیں اللہ کے قرآن کی، آئی لو محمد کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں، علانیہ کہہ رہی ہیں کہ میرا جو بگاڑنا بگاڑ لو، میرے خواہ مقدمہ کرنا ہے تو کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں داخل کر دیا۔ کس نے کیا یہ کسی تلوار نے، کلاشن کوف نے نہیں کیا ان کے دلوں میں یہ حق داخل، یہ اللہ نے ان کے دلوں کو جو ہے منور کر دیا اپنے دین سے، اور کافروں کو بتا دیا ہے کہ تم جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہو کہ اسلام جو ہے وہ زور سے تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ 100% جھوٹ ہے۔ یہ آج ہندو عورتیں اور مرد جو ہے یہ تلوار سے جو ہے ڈر کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے، مجھے اسلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کیا ان کے سر پر کوئی تلوار لٹکائی ہے؟ کوئی کلاشن کو جو ہے لے کر کھڑا ہے کوئی کہ تم کہو کہ آئی لو محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں یا محبت کرتا ہوں؟ یہ کوئی جبر نہیں ہے، کافر جھوٹ بولتے ہیں۔ فرمایا نحن عالم، ہم زیادہ جاننے والے ہیں، بما ساتھ اس کے یقولون، جو وہ لوگ کہتے ہیں، جو لوگ ہمارے اسلام، ہمارے دین، ہمارے پیغمبر کے خلاف، ہمارے خلاف جو کچھ کہتے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، اور نہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ان لوگوں کے جبر کرنے والے، زبردستی کرنے والے۔ آپ ان کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھا سکتے، زبردستی قرآن نہیں پڑھا سکتے، زبردستی آپ ان کو نماز نہیں پڑھا سکتے، کوئی بھی دین کا عمل ان سے زبردستی نہیں کروا سکتے۔ آپ تبلیغ کرنے، پیغام پہنچانے والے ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، زبردستی منوانے والے آپ نہیں ہیں۔ فذکر، پس تو نصیحت کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالقرآن، ساتھ اس حقیقی قرآن کے۔ لوگوں کو اگر نصیحت کرنی ہے، ان کی بھلائی، ان کی اصلاح کرنی ہے تو ہمارا یہ قرآن سنائیے ان کو۔ قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے جو لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں فذکر بالقرآن، بس آپ نصیحت کیجئے ساتھ اس حقیقی قرآن کے۔ قرآن کے حکم و فیصلوں نصیحتوں کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کیجئے۔ ان لوگوں کو نصیحت کیجئے یہ خوف ہو جو ڈرتے ہیں، وعیدی، وعدے میرے سے، جو میرے قیامت کے وعدے سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کو اس زندگی کا حساب دینا ہے، ہم جو ظلم کریں گے ہم نے اس کی سزا پانی ہے۔ جو ہمارے اس دن سے ڈرتے ہیں، وعدے سے ڈرتے ہیں، ان کو آپ جو ہے اس قرآن کے ذریعے نصیحت کریں۔ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کو نصیحت کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔
صدق اللہ العظیم سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔